बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो का मौजू है आब हयात की हकीकत क्या है। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, क्या आप जानते हैं कि कायनात में एक ऐसा पानी का चश्मा भी मौजूद है जिसका पानी पीने वाला अमर हो जाता है और वो कभी नहीं मरता। ये ऐसा चश्मा है कि जिसकी तलाश हर ज़माने के हुक्मरानों, सयाहों, जहाज़ रानों और बादशाहों ने की है। क्या आप जानते हैं कि ये आब हयात का चश्मा आखिर कहाँ मौजूद है और तारीख में कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने वहाँ का पानी पिया है। आब हयात के इस चश्मे का जिक्र दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों, तारीख की मुख्तलिफ किताबों और किस्से कहानियों में भी मिलता है। दरअसल ये आब हयात क्या है और कहाँ मौजूद है, इस वीडियो में आप जान जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा। पुराने ज़माने के लोगों का मानना था कि आब हयात आब शफा है, यानी कि इसमें हर बीमारी का इलाज और शफा मौजूद है। इसके अलावा इस पानी में किसी भी इंसान को अमर बनाने की सलाहियत मौजूद है। ये ऐसा अमृत है कि कोई शख्स अगर इसे पी ले या इसमें गोता जन हो जाए तो इसे कभी मौत नहीं आएगी। लोग इसे किसी झरने या आबशार की शक्ल में अक्सर तस्वर करते आए हैं। जब से इंसान ने हयात या ज़िंदगी पाई है, इसे सिर्फ एक ही डर लगा रहता है जो इसे हमेशा सताता रहता है, और वो ये है कि इसे एक दिन मरना है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो मौत का ये डर है इंसान को परेशान करता रहता है। इसी वजह से इंसान अपनी बढ़ती हुई उम्र को पीछे ले जाने या हमेशा जवान रहने के लिए कोशिश और खोज करता आया है। तारीख की बात करें तो आब हयात का जिक्र मशहूर तारीख दान हेरोडोटस की किताब में मिलता है। इसने अपनी किताब हिस्टोरिया में एक ऐसे कबीले का जिक्र किया है जो अफ्रीका में आबाद था, और इस कबीले को मैक्रोबियन कहा जाता है। इस कबीले के लोग अपनी लंबी उम्र के बावजूद भी जवान नज़र आते थे। हत्ता कि ये लोग 120 साल की उम्र में भी चलते फिरते और काम काज करते थे। ये लोग सहारा डेजर्ट और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे। एक ख़ास किस्म का चश्मा इनकी सरजमीन पर बहता था और इस चश्मे का पानी ही इनकी लंबी उम्र का राज था। इत्तफाकन एक मरतबा यूनान का बादशाह जब इस कबीले के पास पहुंचा तो वो इन लोगों की उम्रों को देखकर हैरान रह गया, और इनकी उम्र का राज दरियाफ्त करने पर बादशाह को वह चश्मा दिखाया गया। जब बादशाह इस चश्मे में गोताजन हुआ, इसका बदन नरम व नाजुक और चमकने लगा और इसके बदन से खुशबू आने लगी। इस चश्मे की एक और खासियत ये थी कि इसमें कोई चीज़ तैर नहीं सकती थी, हत्ता कि लकड़ी भी डूब जाती थी। आब हयात के इस चश्मे का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है। आब हयात और ज़ुल्करनैन का एक किस्सा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, जिसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, यानी पक्का समझा जाता है। इसके मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह ताला के बंदे और बादशाह थे। ये इंटर गैलेक्टिक सफ़र किया करते थे, आसमान के रास्ते जानते थे। इसीलिए जब यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो 3 सवालों में से इनका एक सवाल ज़ुल्करनैन के मतलब था, क्योंकि वो यहूदी आसमानों में छुपे रास्तों का राज जानना चाहते थे। एक फरिश्ता ज़ुल्करनैन का दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था, और वो आपसे अक्सर मुलाकात करता रहता था। एक दफ़ा आपने रफ़ाइल से कहा कि आसमानों में अपनी इबादत की कैफियत बताएं, तो फरिश्ते ने रोते हुए कहा कि आसमान में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हालत क़ियाम में हैं
اور انہوں نے کبھی بیٹھ کر نہیں دیکھا، اور کچھ فرشتے حالت سجدہ میں ہیں جنہوں نے کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے جس سے میں رب کی اطاعت اور عبادت میں گزاروں۔ اس پر رفائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ ایسا بنایا ہے کہ اس کا پانی اگر کوئی پی لے تو اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ سے خود موت نہ مانگ لے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ ایک وادی میں ہے جہاں سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ تو ذوالقرنین نے تمام نیک اور صالح لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور آب حیات کے بارے میں پوچھا۔ سب نے کہا کہ ہم اس آب حیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں اس وادی کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اسام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص وہ پانی پیے گا۔ وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمین پر اگر سورج کہیں غروب ہوتا ہے تو اسی وقت کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ چشمہ ہماری اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنا سفر شروع کیا اور اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ! جی ہاں، یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہے اور جو قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں۔ یہی خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے خالہ زادہ بھائی بھی ہیں۔ ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام جب آب حیات کی تلاش میں نکلے 12 سالوں تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور اس چشمے کو تلاش کرتے رہے۔ آخرکار انہیں وہ اندھیری وادی مل گئی جس میں ذوالقرنین اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہی چاند طوفان آیا اور بجلیاں چمکنے لگیں۔ طوفان کی وجہ سے لشکر بکھر گیا۔ جب طوفان تھما تو ذوالقرنین دائیں طرف اور حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف جا پہنچے۔ یہاں سے ذوالقرنین اور خضر کا راستہ الگ ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکتے بھٹکتے اس خاص چشمے تک جا پہنچے جسے آب حیات کہتے ہیں۔ شدید پیاس کے عالم میں انہوں نے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تو آب حیات کا جام پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین ان وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے۔ انہیں وہ چشمہ نہیں مل سکا کیونکہ آب حیات شاید ان کے مقدر میں نہیں تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بہت مشہور ہے جو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے فوراً وحی کی کہ آپ کو میرا ایک بندہ اس جگہ ملے گا جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اس بندے کو میں نے خاص علم عطا فرمایا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ایک مردہ مچھلی کو لیں اور اس جگہ پہنچ جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لے کر نمک لگی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک چٹانی علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب اپنی زنبیل کو چٹان پر رکھتے ہیں تو مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور دریا میں جا کر گم ہو جاتی ہے۔ امام ابن کثیر اور طبری رحمۃ اللہ جیسے مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر مچھلی رکھی تھی اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اسی چشمے کی چند بوندیں جب مچھلی پر پڑیں تو وہ وقت مچھلی زندہ ہوگی، یعنی اس وقت مچھلی زندہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور کتاب ٹریولز آف سر جان مینڈیوال
میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں ایک چشمہ موجود ہے۔ سر جون مینڈیول لکھتے ہیں کہ سفر کے دوران جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں ایک کنواں ملا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ خوشبو بدل جاتی تھی۔ اس چشمے کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور انسان لمبے عرصے تک جوان رہتا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں آب حیات کی کہانی پھر سے مشہور ہوئی جب 1165 عیسوی میں پرسٹن جون نے ایک بادشاہ کو خط لکھا جس میں افریقہ کے علاقے کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایتھوپیا کے قریب ایک چشمہ تھا جس میں نہانے والے کی عمر بڑھ جاتی تھی چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس چشمے کا ذکر انجیل کے چیپٹر یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ پھر اس نے مجھے چمکتا ہوا آب حیات کا چشمہ دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر شہر میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پاس زندگی کا شجر تھا۔ جو شخص بھی اس چشمے میں داخل ہوگا ہر بیماری زخم اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ چشمہ زیر زمین چھپا ہوا ہے اور اس کی تلاش میں کئی سیاحوں نے اپنی زندگی صرف کر دی۔ یہ چشمہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے لیکن انسانی نظروں سے اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، راز کی بات کچھ اور ہے۔ صوفی بزرگ اور اولیاء اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آب حیات کا چشمہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری تو تمہارے اندر ہی ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارا جو جسم چھوٹا سا ہے جبکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ آب حیات کی تلاش صرف اسے رہتی ہے جو ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات بھی سچ ہے کہ آب حیات انسان کو اپنے اندر سے ہی ملتا ہے، اور جسے ملتا ہے اسے امر کر دیتا ہے اور انسان موت کے خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، مجھے تجھے جاننے بغیر مرنا نہیں چاہتا، یعنی میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا، یعنی کہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لے وہ امر ہو جاتا ہے۔ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ اصل آب حیات معرفت الہی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جس کا انجام نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور انسان کے اندر جب معرفت الہی کی پیاس بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اپنے اندر سے ہی آب حیات کو چشمے کی کھوج لگا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی وسعتیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن میں سمانا چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے تو مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ اور جب اللہ کسی کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو پھر اس شخص کا جسم تو مٹی میں جا سکتا ہے لیکن اس کی روح ہمیشہ کی زندگی پا لیتی ہے۔ یعنی کہ اصلی آب حیات معرفت الہی کا جام ہے جو انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اندر کا سفر کرنے اور اس چشمے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جس چشمے کا پانی آپ کو دونوں جہانوں میں شاد و آباد رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔